My dear students, Assalamu alaikum. Today's lecture regarding our course on human relations is on building self-confidence. This is 16th lecture of this course, and as you remember that in the previous lecture we talked about self-esteem. We learned that self-esteem was the sum total of self-confidence and self-respect. Self-confidence is a very important component of your person, is a very important drive of your person. It is a very important attribute of yours. It actually makes you do things. It actually is a major factor of your success in life, in your career, in your personal life. And that is why we picked up self-confidence as one of the lectures so that we could focus on this particular component of your person, which is important to build relations, which is important to do those assignments which you have given to yourself or which are given to you by your superiors at workplace or even by your family. Self-confidence actually relates to self-efficacy, self-effectiveness. Self-confidence enhances your capability. If you attain more self-confidence, it actually will make you do more and more things successfully. And this successfully doing of things cumulatively over a period of time will enhance your own belief in your own abilities. It will enhance your capability. It will enhance your abilities to do various tasks which you will be assigned or which you will assign to you yourself. That is why we chose this topic particularly to make you learn that there are certain strategies through which you could build your own self-confidence. You could develop your own self-confidence. It's a matter of knowing those strategies, those techniques through which you could assess your own capabilities. You could learn about yourself. You could be more aware about yourself. As I did talk about this particular aspect of knowing about yourself in one of our previous lectures, it starts with actually making an inventory of your own abilities, of your own pluses, knowing yourself, then putting those things together and then putting those things into use. When you will use those capabilities of yours, you will actually gain more confidence. You will feel that you are empowered, because when you will use those abilities, capabilities, you will be doing things more successfully. And this succession of successes, cumulative awareness, knowledge about yourself in terms of doing things successfully, it will enhance your confidence. And this self-confidence, I repeat, is a major ability, capability of individuals. And today's lecture is a focus on self-confidence and its build-up by you as individuals. Self-confidence has a strong relationship with leadership skills as well. Becoming a leader
Now, leader doesn't have to be an organizational head. Leader could be a leader of a small group, a committee, any task group. تو ضروری نہیں ہے کہ لیڈر کسی بڑی آرگنائزیشن کا ہو تو وہی لیڈر ہوتا ہے. اگر 4 بندوں کا چھوٹا سا گروپ ہے اور ان کو کوئی اسائنمنٹ دی جاتی ہے, سیلز کی اسائنمنٹ ہے, پروڈکشن کی اسائنمنٹ ہے, یا کوئی اور اسائنمنٹ ہے, تو وہ بھی اس میں بھی کوئی نہ کوئی لیڈنگ رول پلے کرتا ہے. جیسے سپروائزر ہوتے ہیں, ڈپارٹمنٹل ہیڈز ہوتے ہیں, یا کسی اور اینگل سے کوئی چھوٹی موٹی اسائنمنٹ آپ کو دی گئی ہے, 3 لوگوں کا گروپ ہے, اس میں کوئی ایک بندہ لیڈنگ رول پلے کر رہا ہے. تو لیڈ کرنے کے لیے بھی سیلف کانفیڈنس کا عمل دخل بہت زیادہ ہے. اینڈ دیٹ از وائی, ایز آئی سیڈ, دیٹ وی پکڈ اپ سیلف کانفیڈنس ایز اے میجر component of developing human relations, developing human skills, developing individual skills, so that you could succeed personally, in your family, in your friends, in your personal life, and in your work life at your job. میں نے بتایا کہ سیلف کانفیڈنس یہ آپ کی ڈے ٹو ڈے پرابلمس جو ہوتی ہیں ان کو سالو کرنے کی آپ کو ایبلٹی دیتا ہے, طاقت دیتا ہے. اس کا سیلف کانفیڈنس کا تعلق چیلنج لینے سے بھی ہے. اف یو فیل دیٹ دس تھنگ از چیلنجنگ اینڈ یو ہیو کانفیڈنس ان یور سیلف, ان یور ایبلٹیز, یو پرابلی ول ٹیک دیٹ چیلنج اینڈ یو ول میٹ دی نیڈس آف دی چیلنج اینڈ یو ول ڈو واٹ یو آر سپوز ٹو ڈو وین یو ٹک دیٹ چیلنج. جب آپ کے پاس کانفیڈنس ہو نا, تو کوئی چیز, جیسے میں نے چیلنج کی بات کی, سامنے آتا ہے نا, یو فیل دیٹ اٹ از ڈویبل, دیٹ یو کین ڈو اٹ. آن دی ادر ہینڈ, اف somebody lacks confidence, تو چانسز یہ ہیں کہ وہ شاید شیکی ہوگا, وہ شاید وہ کام نہ کر سکے اور نہ ہی وہ چیلنج لے سکے. تو اس لیے سیلف کانفیڈنس کی میری نظر میں بہت اہمیت ہے. اور یہ ونس اگین ریسرچ شوز کہ یہ آپ ایک اسٹریٹجی اور ایک ٹیکنیک کے ذریعے اس کو بڑھا سکتے ہیں, اس کو انہینس کر سکتے ہیں. کو میں نے ریسرچ کسی جگہ دیکھی تھی جس میں 1500 لوگوں پہ یہ ایکسپیریمنٹ کیا گیا, اور وہاں پہ اس ریسرچ سے یہ پتہ چلا کہ تھرو اسٹریٹجیز, تھرو ٹریننگ پروگرامس, یو کوڈ انہینس self confidence of individuals, workers or persons. Self confidence assess کیا جا سکتا ہے. Self confidence کے بارے میں آپ جان سکتے ہیں, اس کو assess کر سکتے ہیں. آپ اپنا self confidence معلوم کر سکتے ہیں کہ میرے اندر کتنا self confidence ہے. اس کے لیے میں آپ کو ایک سلائڈ پہ لے کے جاتا ہوں. وہ سلائڈ basically is a tool through which you can learn about your own level of self-confidence. اس میں 10 questions ہیں جن کو اگر آپ جواب دیں گے from 1 to 5, اور statements دی ہوئی ہیں. Statement میں 5 is disagree strongly and 1 is agree strongly. تو یہ 10 statement پہ جب آپ 1 to 5 scale پہ اپنے آپ کو لیبل کریں گے, اپنے آپ کو جانتے ہوئے ٹک کریں گے, تو پھر جو اینڈ پہ ٹوٹل سکور کریں گے ان کو جمع کر کے یو کین لرن اباؤٹ دی لیول آف سیلف کانفیڈینس یو ہیو. یہ میں نے چھوٹا سا کوئز اینڈرو ڈوبرن کی کتاب سے لیا ہے. اس میں اس طرح کی چیزیں ہیں. آئی فریکوینٹلی سے ٹو پیپل آئی ایم ناٹ شیور. اس طرح کی چیز ہے. ڈو یو ڈو دیٹ آل دا ٹائم اور یو ڈونٹ؟ Do you agree with this statement or you disagree with the statement, or you are neutral about it? تو اس طرح کے یہ اسکورز آپ کے سامنے ہیں, ان کو آپ دیکھ سکتے ہیں اور ان کو آپ یوز کر سکتے ہیں to learn about your own level of present self-confidence, and then you can learn to build self-confidence through this
today's lecture and also the lectures which you have probably learned in the past, and then you can feel, were you able to enhance your self-confidence or not? And I believe you will be able to enhance your self-confidence. اسی طریقے سے آگے اگر تھوڑی سی یہ پڑھ دوں تاکہ اگر کوئی چیز ایکسپلین کرنے والی ہو تو میں کر سکوں. I perform well in most situations in life. Do you agree with it? Do you disagree with it? How strongly do you agree or disagree with it? I willingly offer service to others. Before making even a minor decision, I usually consult with several other people. Do you do that or you don't? I am generally willing to attempt new activities for which I have very little related skill or experience. کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ یہ entrepreneurial skills کے بارے میں کہہ لیجیے. Speaking in front of the class or other group is a frightening experience for me. Do you agree or do you disagree with it? How strongly you agree or how strongly do you disagree? I experience stress when people challenge me on the spot. Once again, do you agree or disagree? I feel comfortable attending a social event by myself. یہ بھی آپ کے کانفیڈنس کو میجر کرنے کی ایک ڈائمینشن ہے. I am much more of a winner than a loser. I am cautious about making substantial change in my life. اب یہاں ان ساری ڈائمینشنز پہ آپ 1 to 5 اسکیل پہ کرتے ہیں, اس کو جمع کرتے ہیں, تو دیکھیے نیچے اس کو انٹرپریٹ کرنے کا لیجنڈ بھی دیا ہوا ہے جس میں لکھا ہے if you score 45 to 50 that means very high self confidence with perhaps a tendency towards arrogance. یہ میرے خیال میں اتنا ڈیزائربل نہیں ہے. اتنا سکور لینا میرے خیال میں اگر آپ نے جینوئنلی کیا ہے تو یہ شاید اتنا ریلیونٹ, اتنا یوزفل نہیں ہے. بیکاز being an arrogant, it is a negative attribute generally taken in our day-to-day life and also mostly at workplace. The second level, which is 38 to 44 score, this is high and desirable level of self-confidence. If you fall in that category, that means you have enough and desirable level of self-confidence. If it is 30 to 37, then it is moderate or average self-confidence. And if you are young student taking a course for your degree program, I think if you fall in this category, it's okay, and with time you will probably move up into the higher category. And if you achieve 10 to 29, then your self-confidence needs strengthening. Now let me tell you, if you are already a leader, probably these things may not be as relevant as if you are a young student taking a course to enhance your confidence or to build your level of education. Now let me take you to another slide. After you have assessed your level of self-confidence, now I take you to those steps which can be useful for you to build your own self-confidence. The first thing to do is write down personal assets and achievements. What have you accomplished? Develop an inventory of your own personal attributes or pluses. جو آپ کے پاس خوبیاں ہیں نا, ان کو نوٹ ڈاؤن کریں. Just don't memorize in your head, although that is also a way of doing that, but it is good that if you could put them down on a piece of paper. If you could put that down on a piece of paper, you would know what sort of capabilities you have. میں نے ایک لسٹ سی تیار کی ہے, وہ بھی آپ کو سناتا ہوں, جو میں نے کسی کتاب سے ہی لی ہے, جس میں کسی بچے نے اپنے بارے میں لکھا ہے. بعض اوقات ہم اپنے اندر ایسی خوبیاں ہوتی ہیں جن کو ہم پہچانتے نہیں ہیں, یا جن کی ہم قدر نہیں کرتے, جن کو ہم ویلیو نہیں دیتے.
اگر وہ چیزیں آپ ویلیو ان کو دے سکیں اور ان کو یوز کر سکیں either individually or concertedly, let me tell you, it will help in enhancing your self-confidence. As I told you, self-confidence is a capability, is a drive to do things and to do things successfully. تو یہ اس کو بلڈ کرنے کے لیے میں یہ باتیں آپ سے کر رہا ہوں. جاننے کے لیے اپنے بارے میں یہ میں نے ایک سلائیڈ آپ کے سامنے دکھائی ہے. اس میں ایک چھوٹی سی بچی ہے who is looking herself in the mirror. Now that slide or that picture جس میں وہ بچی اپنے آپ کو دیکھ رہی ہے وہ اپنے بارے میں جان رہی ہے. How do I look? What are my facial features? How good I look in these clothes? What should I wear? یہ چھوٹی سی چیز ہے, یہ تو بچی کی تصویر ہے نا. You could do that even if you are adult. اور آپ اپنے بارے میں through that mirror جان سکتے ہیں. ایک اور مرر کا ذکر کرتا چلو جس کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہوا, دیٹ از لوکنگ گلاس سیلف. یہ چارلز کولی کی تھیوری ہے کہ جب لوگ آپ کو آپ کے بارے میں کوئی بات کرتے ہیں, کوئی فیڈ بیک دیتے ہیں, کوئی ریئیکشن دیتے ہیں, اس سے آپ اپنے بارے میں جانتے ہیں. تو وہ دوسرا طریقہ کار ہے, وہ بھی ایک طرح کا شیشہ ہی ہوتا ہے. جب لوگ آپ کے بارے میں مختلف طرح کے کامنٹس دیتے ہیں, دین ایکچولی دے آر کامنٹنگ آن یور پرسن. تو وہاں سے بھی آپ کو اپنے بارے میں پتہ چلتا ہے. تو فرسٹ اسٹیپ از لرن اباؤٹ یور سیلف اینڈ پٹ دوز گڈ پوائنٹس آف یورس آن اے پیس آف پیپر اینڈ لرن اباؤٹ دیٹ انوینٹوری. میں تھوڑی سی باتیں آپ کے ساتھ بتاتا ہوں جو کسی نے لکھی, مثال کے طور جن کو بعض اوقات ہم اگنور کر جاتے ہیں. آئی ایم اے گڈ لسنر, موسٹ پیپل لائک می, گڈ ہینڈ رائٹنگ, گڈ پوسچر, انکوزیٹو مائنڈ, good at solving problems, above average, آج کل انٹرنیٹ سرچ کا above average میرے پاس سرچ کرنے کی کیپیبلٹی ہے, good sense of humor, patient with people who make mistakes, good looking, graduated 10th in a class of 50, achieved first place in a local cricket tournament or match or something, or even you could be proud of your son or daughter who had performed well in an examination or in some other event. تو یہ آپ کے پلسز ہیں. اسی طریقے سے کسی اور نے اپنی انوینٹوری بنائی اپنے پلسز کی. گڈ میکینیکل اسکلس, آئی کین ریپیئر اے کمپیوٹر, آئی کین ریپیئر اے ٹیلیفون, آئی کین ریپیئر سم تھنگ. ورک ویل انڈر پریشر, انگزائٹی ٹینشن ہے تو پھر بھی میں کام کر سکتا ہوں, پینک نہیں ہوتا. آئی ایم اے گڈ ڈانسر, فرینڈلی ود اسٹرینجرس, آئی کین کمیونیکیٹ ود اسٹرینجرس. گریٹ فزیکل ہیلتھ, good look, can laugh at my own mistakes, favorable personal appearance, respectful to your authorities or something. کوئی اچھا آئیڈیا کسی کو دیا, that was appreciated by the company or your family or something. Scored a winning goal, جیسے کسی نے چھکا لگا دیا اور won the match, ویسے نہیں ہے تو that was a great thing. You could have saved a child from drowning. Now these are some of those things which you could put yourself, which you could actually put these attributes of yours on a piece of paper and learn how many good things you have, and how could you actually concertedly use those things to enhance your capability to do what you are supposed to do in various situations at home, in personal life with friends, in public life, or in your workplace. اب میں تھوڑی سی باتیں آپ سے کرتا ہوں جو اسٹیپ بائی اسٹیپ اسٹریٹجی جس کی میں نے بات کی کہ وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ اسٹریٹجی کیا ہے, ٹیکنیکس کیا ہے. اس میں ایک بات میں نے آپ کو بتائی کہ لرن اباؤٹ یور سیلف, پٹ دوز گڈ تھنگس آن اے پیس آف پیپر, لرن اباؤٹ دم. دوسری چیز, ڈیولپ اے سالڈ نالج بیس, اپنا علم بڑھائیں. علم کی دو ڈائمینشنز ہیں. ایک وہ پرسنل علم جو جنرل علم ہے, جو کتابوں, اخباروں, رسالوں, ٹیلی ویژن یہاں سے ملتا ہے, وہ علم بھی ہونا چاہیے. ایک ٹیکنیکل علم ہے جو آپ کی جاب کے لیے
let's say required ہے. If you are an engineer, a business executive, a salesperson, a supervisor, a technician, جو بھی آپ کی ذمہ داری ہے وہ ایک ٹیکنیکل علم ہے. دوسرا علم آپ کا نالج بیس اس ٹیکنیکل علم کے ارد گرد بھی ہو سکتا ہے, وہ بھی اپنی جگہ امپورٹنٹ ہے. باقی دنیا میں کیا ہو رہا ہے اس کی بھی اپنی جگہ اہمیت ہے, کیونکہ مینی اے ٹائمس ان کانورسیشنس if you cannot participate, you are in a way isolated and you actually lose confidence, or you may lose confidence if you are left aside and if you feel isolated. But to participate in discussions, in meetings, you need to know those things which are not directly related with your technical job اسائنمنٹ اور ٹیکنیکل ایکسپرٹیز, بلکہ وہ زندگی کے بارے میں ہے جس میں ہیومن ریلیشنز بھی شامل ہیں, جس میں ارد گرد کیا ہو رہا ہے, دنیا میں کیا ہو رہا ہے, ملک میں کیا ہو رہا ہے, آپ کے شہر میں کیا ہو رہا ہے, آپ کے محلے میں کیا ہو رہا ہے, یہ ساری باتیں جاننا, یہ ایک سالڈ نالج بیس بنانے والی بات ہے جس کا میں نے ذکر کیا. یہ آپ کو میرے خیال میں اپنا ایک نالج بیس بنانا چاہیے, سو دیٹ یو کوڈ feel an important participant in various activities you are exposed to. ایک چیز اور, تیسرا اسٹیپ, پازیٹیو سیلف ٹاک. اپنے بارے میں پازیٹیو باتیں کیجیے. پازیٹیو سیلف ٹاک مینس ٹاکنگ اباؤٹ پازیٹیو تھنگس which you have. I told you that you have mentioned or you have written down those plus points of yours. Talk about them with yourself. ان کا ذکر کریں, دیکھو میں نے یہ بھی تو اچیو کیا ہے. وٹ اٹ ول ڈو, اٹ ول گیو یو کانفیڈینس کہ ہاں میں نے یہ کیا, میں نے یہ کیا, میں نے یہ کیا. اف یو فرگیٹ آل دوز گڈ تھنگس یو ہیو اور یو ہیو ڈن, تو آپ کے سیلف کانفیڈینس کو نقصان پہنچے گا. تو اس لیے اس کے بارے میں جانیے اور اس کا ذکر کیجیے. کوئی چیز اگر بری ہے تو ٹھیک ہے, اس سے بھی آپ لرن کرتے ہیں. تو میں یہ نہیں کہتا اسے سیکھے نہیں, اس کا ذکر کرنا میرے خیال میں مناسب نہیں ہے, بلکہ ان چیزوں کا ذکر کرنا مناسب ہے جو پازیٹیو ہیں, جو اچھی ہیں, جنہوں نے آپ کے لیے اچھا کام کیا ہے, یا جو اپریشیٹ ہوئی ہیں ان کا ذکر کریں, تاکہ آپ کو اپنے یو اسٹارٹ لائکنگ دی ایبلٹیز آف یورس. وہ چیزیں پھر جب آپ کو پتہ چلے گا اچھا یہ کام میں نے اس وجہ سے اچھا کیا تھا, تو پھر وہی کیپیبلٹی آپ دوبارہ بھی یوز کر کے اس طرح کا کام دوبارہ سے اچھا کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ دوسری چیز نیگیٹو ٹاک کی ہے. نیگیٹو چیزیں میں نے بتایا کہ سیکھنے کے لیے اچھی ہیں, کہ میں نے یہ غلطی کی تھی, اس وجہ سے کی تھی, یہ ہوا تھا, اس وجہ سے یہ کام ہوا, اور مجھے یہ غلطی دوبارہ نہیں کرنی چاہیے. اس لحاظ سے تو ٹھیک ہے, لیکن ڈونٹ ٹاک اباؤٹ دیٹ بیکاز اٹ ول ایکچولی ڈیمپن یور سیلف کانفیڈینس. اگر آپ اپنے بارے میں نیگیٹو باتیں کرتے رہیں گے, اپنے آپ سے یا ایون دوسروں کے ساتھ. لیکن میرا فوکس جو ہے نا, وہ بیسکلی از ٹو اوائڈ نیگیٹو سیلف ٹاک. اس کو میں کہہ رہا ہوں کہ اس کو اوائڈ کیجیے گا. بعض اوقات embarrassment ہو جاتی ہے. You could have said something stupid. You don't have to embarrass yourself again. That was enough when you got embarrassed in that situation. You don't have to talk about that thing again and again with yourself. Don't remind yourself about that embarrassment because it will kill your self-confidence. اس کا ذکر دوبارہ نہیں کریں, بلکہ ان چیزوں کا ذکر, جیسے میں نے پہلے کہا, ان چیزوں کا ذکر کریں جنہوں نے آپ کو اپریسیشن دی, جنہوں نے آپ کو سکسیس دی, جو آپ کے لیے اچھی ثابت ہوئی. تو نیگیٹو سیلف ٹاک از آلویز انجوریس ٹو یور سیلف کانفیڈینس. تو اس سے بچیں, اس کو اوائڈ کریں, جتنا کر سکتے ہیں اتنا اوائڈ کریں, کیونکہ یہ آپ کے لیے آپ کی کیپیبلٹیز کو انہینس کرنے میں رکاوٹ بنے گی. اگلا اسٹیپ اس میں وہ ہے یوزنگ پازیٹیو ویژول امیجری.
اپنے بارے میں پازیٹیو امیجز بنائیں، فیوچر کے، پریزنٹ کے. آپ کس طرح سے دکھتے ہیں، کس طرح سے آپ کی لکس کس طرح کی ہیں، واٹ سارٹ آف ڈریس ڈو یو جنرلی ویئر، ہاؤ ڈو یو ڈریس اپ. اور اگر میں اس طرح سے کروں گا تو آئی ول لک گڈ، اس طرح سے کروں گا تو یہ ہوگا. تو یہ جو پازیٹیو امیجری ہے نا، یہ بنانا ضروری ہے. کیونکہ ایک تو ہے نا پازیٹیو سیلف ٹاک، ایک ہے اپنا امیج، ویژول امیج پازیٹیو بنانا کہ اف آئی ڈو دس آئی ول بی لائکڈ بائی دا پیپل، آئی ول بی لائکڈ بائی مائی امپلائر. جب اس طرح کی چیزیں ہوں گی تو میرے خیال میں آپ وہ جو آپ اپنے لیے آئیڈیل بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ پازیٹیو امیجری جو بنا رہے ہیں، پازیٹیو امیج جو اپنے لیے بنا رہے ہیں، یو ول اسٹرائیو ٹو اچیو دیٹ، یو ول اسٹرائیو ٹو بی لائک دیٹ. تو یہ چیزیں جو ہے نا میرے خیال میں آپ کے سیلف کانفیڈینس کو بلڈ کرنے میں مدد دے سکتی ہیں اف یو فالو دیز اسٹریٹجیز ایز اے سیڈ اسٹیپ بائی اسٹیپ. ایک ایز این امپلائی آپ کو میں ایک بہت اسٹرانگ قسم کی ایڈوائس دینا چاہتا ہوں، جو میں یقین سے کہتا ہوں آپ کے لیے بہت مددگار ثابت ہوگی. اسٹرائیو فار پیک پرفارمنس. آپ کو بعض اوقات یہ شکایت ہوتی ہے اپنے امپلائر سے کہ مجھے جی ڈیو ریوارڈ نہیں ملتا، ڈیو ریوارڈ نہیں ملا. لیٹ می ٹیل یو دیٹ شوڈ ناٹ بیکم اے ہنڈرنس، a problem to achieve best performance of yours. کیونکہ وہ بیسٹ پرفارمنس یس ایسے ہی لگتا ہے کہ آپ کمپنی کے لیے، آپ اپنی آرگنائزیشن کے لیے، اپنے امپلائر کے لیے کر رہے ہیں، بٹ لیٹ می ٹیل یو یو آر ڈوئنگ اٹ فار یور سیلف ایز ویل. ٹھیک ہے، اس پیک پرفارمنس کے لیے جب آپ ایفرٹ کرتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی نظر میں اس وقت جب وہ پیک پرفارمنس دے رہے تھے آپ کو شاید ڈیو ریوارڈ نہیں ملا. آئی کین اگری ٹو دیٹ، آئی کین ایکسپٹ دیٹ، بٹ لیٹ می ٹیل یو دیٹ پیک پرفارمنس آف یورز ول بی نوٹسڈ، شوڈ بی نوٹسڈ. جب یہ نوٹس ہوگی تو اس کا ریوارڈ ہو سکتا ہے آج نہیں کل کسی بہتر اسائنمنٹ کے ذریعے اور اس کے بہتر ریوارڈ کے ذریعے آپ کو مل جائے. تو میری یہ آپ کو اسٹرانگ ایڈوائس ہے کہ پیک پرفارمنس کو کے لیے کوشش کرتے رہیں. یو شوڈ اچیو میکسیمم ریزلٹس ود منیمم انپٹس، ود منیمم ایفرٹ. یہ جس کو ہم ایفیشنسی بھی بعض اوقات کہتے ہیں، یہ وہ مینٹل اسٹیٹ آف مائنڈ ہے پیک پرفارمنس کی کہ آپ کمپنی کا، امپلائر کا فائدہ سوچتے ہیں. اینڈ یو اچیو میکسیمم ریزلٹس ود منیمم انپٹس ود منیمم ایفرٹ. اگر جب آپ کے اندر یہ پازیٹیو قسم کا ایٹیچیوڈ ہوگا فار دا کمپنی، لیٹ می ٹیل یو دے ول ریوارڈ یو ایدر ٹوڈے اور ٹمارو اینڈ اٹ ول انہینس یور سیلف کانفیڈینس. اور یہ چیز آپ کے لیے بہت مددگار ثابت ہوگی. یہ میرا آپ سے ان اے وے کہہ لیجیے کہ پرامز ہے کہ یہ چیز ہو جاتی ہے، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں. جب آپ پیک پرفارمنس دیتے رہتے ہیں اوور اے پیریڈ آف ٹائم اور الٹیمیٹلی آپ وہ گولز یا وہ اسائنمنٹس اچیو کرتے رہتے ہیں، وہ پرفارم کرتے رہتے ہیں، تو یہ الٹیمیٹلی اٹ لیڈز یو ٹو اے چیریشڈ گول آف انڈیویجولس، جس کو ہم اپنی زبان میں سیلف ایکچولائزیشن کہتے ہیں. آپ وہ کچھ کر جاتے ہیں جو آپ ایکچولی کرنا چاہتے ہیں، یا جس طرح کا آپ بننا چاہتے ہیں وہ آپ کر جاتے ہیں اگر آپ پیک پرفارمنس کو کنٹینیوسلی اسٹرائیو کرتے رہیں وداؤٹ گیونگ ویری مچ فوکس آن دی ایکسپیکٹڈ ریوارڈ فار یور سیلف. لیٹ می ٹیل یو ٹو اچیو پیک پرفارمنس اٹ نیڈس ایکسٹرا آرڈنری فوکس اینڈ کانسنٹریشن. ڈسٹریکشنس آپ کو فوکس نہیں کرنے دیں گی، ڈسٹریکشنس آپ کو پیک پرفارمنس نہیں دینے دیں گی. تو اس لیے ڈسٹریکشن سے بچیں، فوکس کریں اس اسائنمنٹ پہ، اس کام پہ جہاں پہ آپ ہیں. مینی ٹائمس
ایک لفظ ہم یوز کرتے ہیں کمپارٹمنٹلائز یور لائف. جب آپ کام پہ گئے ہیں, اپنے امپلائر کے پاس ہیں, جاب میں ہیں, آرگنائزیشن میں ہیں, تو پھر بھول جائیں گھر کو. جب آپ گھر پہ ہیں تو میں بھی جاب کو بھول جائیں. آلدو یہ مشکل کام ہے, لیکن کسی حد تک ضرور ممکن ہے. اٹ ول میک یو فوکس آن دوز تھنگس وچ یو آر پریزنٹلی انوالوڈ. پیک پرفارمر کون ہوتے ہیں؟ ان کے ذہن میں ایک مشن ہوتا ہے, اس مشن کے لیے کام کرتے ہیں. وہ مشن 10 سال کا مشن ہو سکتا ہے, 5 سال کا, 1 سال کا, 6 مہینے کا. اس مشن کے لیے کام کرتے ہیں. اس پرٹیکولر کام کی پیک پرفارمنس اچیو کرنے کے لیے ڈیو ریوارڈ کے ساتھ اس کو ریلیٹ نہیں کرتے کہ اس کا ڈیو ریوارڈ مجھے ملے گا کہ نہیں ملے گا. ان کے ذہن میں مشن ہوتا ہے کہ یہ پیک پرفارمنس ول الٹیمیٹلی ول میک می اچیو مائی لانگ ٹرم آبجیکٹو, لانگ ٹرم گولس. تو اس لیے اس مشن کے لیے یہ لوگ کام کرتے ہیں جو پیک پرفارمرز ہوتے ہیں. اینڈ آئی مینشن رائٹ ان دا بگننگ کہ یہ پیک پرفارمنس جو ہے نا, یہ اگر آپ اپنے اندر یہ ایٹریبیوٹ ڈال لیں تو الٹیمیٹلی اٹ ول ناٹ اونلی انہینس یور سیلف کانفیڈینس, اٹ ول برنگ یو مینی سکسیسز ان یور لائف. مشن جو ہے نا, پرسنل لائف میں یا ورک لائف میں, جب مشن ہوتا ہے تو کمٹمنٹ ہوتی ہے. جب کمٹمنٹ ہوتی ہے دین ایز آئی سیڈ یو ڈونٹ consider or you don't give too much consideration to the reward or to a reward coming for a particular assignment which you are presently involved, not the assignments which probably be coming later or something. اگلا اسٹیپ سیلف کانفیڈینس کو بلڈ کرنے کے لیے, انہینس کرنے کے لیے, گین کرنے کے لیے وہ ہے کہ ہر ایک کو سیٹ بیکس ہوتے ہیں, امبیرسمنٹس ہوتی ہیں, فیلئرز ہوتے ہیں. وہ فیلئرز, وہ سیٹ بیکس ٹھیک ہے آتے ہیں, یو ڈونٹ ہیو ٹو سکسیڈ آل دا ٹائم. وہ اگر سیٹ بیک آپ کو ملا تو اس سیٹ بیک کو یوز کیجیے ٹو بلڈ یور کانفیڈینس رادر دین ایکچولی کلنگ یور کانفیڈینس. کنوینس یور سیلف دیٹ یو کین ایکچولی لک آفٹر دی ایڈورس کنڈیشنز, ایڈورس ریزلٹس, فیلئرس, کسی نے آپ کو کرٹیسائز کیا, کوئی ایسی باتیں کی جو آپ ایکسپیکٹ نہیں کرتے تھے, تو ٹھیک ہے فیلئر بھی تو آتی ہے, ہمیشہ سکسیس تو نہیں آتی, تو ٹھیک ہے اس کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے اپنے آپ کو کہیے, اس کو ہماری زبان میں بات کرتے ہیں باؤنس بیک فرام سیٹ بیکس. کہیں ٹھیک ہے وہ ہونا تو ہو گیا, لیٹس ٹیک نیو اسٹارٹ. یہ سیٹ بیکس آپ کو ان کو روکنا نہیں چاہیے, یہ آپ کے سیٹ بیکس بلکہ آپ کو سکھائیں. میں نے پہلے بھی ایک دفعہ کہا تھا ٹو ایئر از ہیومن, یو لرن فرام یور ایرر اینڈ ڈیفیٹ, اینڈ اف یو ہیو دیٹ ایبلٹی, کیپیبلٹی ٹو لرن فرام یور ایرر اینڈ ڈیفیٹ, it will actually enhance your confidence. Any setback will actually help you enhance your confidence rather than hampering your confidence. اگلا ایک پوائنٹ ہے ایموشنالٹی والی بات ہے. بعض اوقات ایموشنل ڈسٹربنس ہوتی ہے, ایموشنل ٹرمائل آ جاتا ہے, ایموشنل سیٹ بیک ملتا ہے. ایموشنز کیا ہیں؟ ایموشنز بیسکلی ریلیشنز کا دوسرا نام ہے. یو ور ایکسپیکٹنگ سم تھنگ from your family, from your employer, from your friends, from your relatives. Yes. Relations ایک ایکسپیکٹیشن کا نام ہے, اور اس ریلیشن میں اگر ایکسپیکٹڈ بیہیویئر دوسرے سے نہ ملے تو بعض اوقات ایموشنل ڈسٹربنس ہوتی ہے. You did not expect that kind of behavior from your brother, from your sister, from your father, from your mother, from your superior, from your junior, a loyal friend or something. جب اس طرح کی بات ہوتی ہے تو you feel really disturbed. اس طرح کی سچویشن بھی آپ کے کانفیڈنس کو نقصان پہنچائے گی. Let me tell you کہ اگر آپ اس بات کو پہچان سکیں
کہ سیلف کانفیڈنس ہرٹ ہوتا ہے ایموشنل ڈسٹربنس سے, ایموشنل سیٹ بیک سے, ایموشنل ٹرمائل سے. ونس اگین آئی لائک ٹو یوز دا ورڈ باؤنس بیک. واپس آئیں, ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, ہو گیا, چل گیا, یہ جس طرح سے میں ایکسپیکٹ کرتا تھا نہیں ہوا. ضروری تو نہیں ہے کہ ہر کام, ہر آدمی, ہر ایونٹ آپ کی سوچ کے مطابق ہو, ایسا بہت کم ہوتا ہے. تو اس لیے یہ چیز سوچ کے جب آپ اپنے آپ کو کہیں گے تو دیٹ از فائن, اٹ ہیپنڈ, مے بی the circumstances, the situation made the other person to do or say which was unexpected by you. لیکن اگر آپ یہ سوچ کے اس ایموشنل ڈسٹربنس سے باہر نکل آتے ہیں, let me tell you, you will again gain confidence. تو یہ چیزیں میری نظر میں امپورٹنٹ ہیں. پرابلمس سب کو آتی ہیں, پرابلمس کو سالو کرنا, کریٹیولی سالو کرنا, یہ آپ کو آنا چاہیے. کریٹیو سالونگ میں نے پچھلی دفعہ کسی لیکچر میں بتائے تھے کہ کیا کیا ٹیکنیکس ہیں. واٹ ایور یو ہیو لرنڈ تھرو دوز لیکچرز ان سالونگ دی سچ پرابلمس کریٹیولی, یہ میں آپ سے کہوں گا کہ ان لیکچرز کو, جیسے میں نے ایک دفعہ پہلا بھی کہا تھا, کہ اگر دوبارہ سن سکیں, دوبارہ پڑھ سکیں, دوبارہ دیکھ سکیں, تو یہ آپ کو ایک دوسرے لیکچر کے ساتھ, ایک دوسرے میسج کے ساتھ, ایک دوسری لرننگ کے ساتھ جوڑنا اور اس سے کوئی یوزفل میسیجز ڈرا کرنا اور اپنے اعتماد کو بڑھانا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. سیٹ بیکس کو پرسنلی نہیں لینا چاہیے. سیٹ بیکس آر سچویشنل سیٹ بیکس. سچویشنز نے, حالات نے, کنڈیشنز نے وہ آپ کے لیے سیٹ بیک پیدا کیا. اب اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ دیٹ واز اے سیٹ بیک آف یور پرسن, وہ آپ کے پرسنل فلا کی وجہ سے ہوا. میرا خیال ہے شاید ایسا بہت کم ہوتا ہے. بہت سارے کام ہو رہے ہوتے ہیں اور وہ حالات کرا رہے ہوتے ہیں. آپ کا تو ایک چھوٹا سا کنٹریبیوشن ہوتا ہے, جو آپ نے کام کیا, بولا, کہا, اس کی وجہ سے کوئی سیٹ بیک مل گیا, کوئی پرابلم آ گئی. تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ دیٹ واز انٹائرلی دی ریزلٹ آف یور پرسن. آپ کی ذات کی وجہ سے بہت سارا کچھ نہیں ہوتا. وہ فیلئر, وہ سیٹ بیک, اس میں آپ کا کنٹریبیوشن ہو سکتا ہے تھوڑا بہت. اس لیے اس کو پرسنلی نہ لیں, اس کو سچویشنلی لیں کہ یہ حالات نے, یہ سچویشن نے یہ کام کیا تھا. اور پھر اگر ہو سکے تو مے بی گیٹ ہیلپ فرام یور سپورٹ نیٹورک. بتائیں کہ بھئی اگر کوئی پرابلم, کوئی مسئلہ آ گیا ہے, کوئی ایموشنل پرابلم آ گئی ہے, تو ٹاک ٹو یور فرینڈس, ٹاک ٹو یور فیملی, ٹاک ٹو یور مے بی سپیریئر. کوئی آپ کا کانفیڈنٹ ہو سکتا ہے, اپنی آرگنائزیشن میں ہو سکتا ہے, تو اس سے بات کریں کہ مجھے یہ ایموشنل ڈسٹربنس ہوئی ہے بیکاز دیٹ پرسن سیڈ دس تھنگ اور دیٹ پرسن ڈیڈ دس تھنگ. تو وہ شاید جب آپ کمیونیکیٹ کر لیں گے, اس کا ان اے وے کیتھارسس ہو جائے گا. اس کے بارے میں شاید ہو سکتا ہے آپ کو کوئی نئی انفارمیشن ملے جو آپ کے اوپر سے وہ پریشر اتار دے جو آپ نے ان اے وے لیا ہوا تھا, بیکاز یو آر probably linking that emotional disturbance with the behavior of somebody. Actually, that person may not have done that or may not have said that. تو جب آپ اپنے کسی بندے سے پوچھ لیں گے تو ہو سکتا ہے آپ کی انفارمیشن میں اضافہ ہو جائے اور آپ شاید وہ کام, وہ جس طریقے سے ایموشنلی ڈسٹرب تھے, آپ نہ رہیں. کریٹو سولوشنس پہ زور پھر دیتا ہوں. پرابلمس روز آتی ہیں اور وہ پرابلمس آپ کے سیلف کانفیڈنس کو ہیمپر کرتی ہیں, کیونکہ اگر وہ پرابلم جاتی نہیں ہے, ختم نہیں ہوتی ہے, آپ ایڈریس نہیں کر پاتے ہیں, وہ لنگر آن کرتی ہے, تو ایسے محسوس ہوگا کہ شاید آپ کے اندر اعتماد نہیں ہے, آپ کے اندر کانفیڈنس نہیں ہے ٹو ہیلپ ریزالو دوز پرابلمس. لیکن اگر آپ وہ پرابلمس کریٹیولی, انوویٹیولی,
نئے نئے طریقوں سے, نئی سوچ کے ذریعے ان پرابلمس کو سالو کرتے رہیں گے, تو پھر آپ کے اندر ڈے بائی ڈے, کیومولیٹیولی, ایونٹ بائی ایونٹ آپ کا سیلف کانفیڈنس بڑھتا رہے گا, اور آپ کے اندر اپنا جو اعتماد ہے وہ بڑھتا رہے گا. اور وہ اعتماد کیا چیز ہے؟ بیسکلی اس فورس کا نام ہے جس فورس کے ذریعے آپ بہت سارے کام کرتے ہیں. ایک کوٹیشن ہے, وہ آپ کے سامنے بولتا ہوں. یہ کانفیڈنس کی میری نظر میں ایکسٹریم ہے. یہ ایک ڈونلڈ ٹرمپ, ہی واز اے ریئل اسٹیٹ ڈیولپر ان یو ایس. کہتا ہے کہ آئی ایم ناٹ رننگ فار پریزیڈنٹ, بٹ اف آئی ڈیڈ آئی وڈ ون. اب یہ کیا چیز ہے؟ یہ اس کے اندر کیا چیز ہے جو بول رہی ہے؟ میں نے یہ پک کی کوٹیشن جسٹ ٹو ٹاک اباؤٹ اٹ فار فیو منٹس, کہ آپ کے اندر وہ کانفیڈنس چیز کس چیز کا نام ہے؟ وہ اس ایکچولی پرسیوڈ کیپیبلٹی کا نام ہے جو آپ اپنے اندر محسوس کرتے ہیں کہ اگر مجھے یہ کام بھی کرنا پڑ جائے, آئی کین ڈو اٹ, آئی ہیو دی ایبلٹی, آئی ہیو دی کانفیڈنس ٹو ڈو اٹ. اب یہ ایک ریئل اسٹیٹ ڈیولپر ہے. He probably had been doing many things in his field, probably most of them successfully, and had been looking after those problems or issues which came across while he was doing his things. تو اس کے بعد اس کو یہ اعتماد آیا کہ میں جو بھی کام کرتا ہوں وہ سکسیسفلی کر لیتا ہوں. جب یہ صورتحال ہوتی ہے تو وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ even if I run or contest the presidency, the President of the United States of America, I can win, although I'm not contesting the election. اب ان چیزوں کو اگر آپ دیکھیں تو سیلف کانفیڈنس بیسکلی اس فورس کا نام ہے, اس کیپیبلٹی کا نام ہے, اس بلیف کا نام ہے جو آپ اپنے بارے میں جانتے ہیں, پہچانتے ہیں, محسوس کرتے ہیں. اور اگر وہ فورس آپ کے اندر موجود ہے, یو ول ٹیک چیلنج, یو ول سکسیڈ, اینڈ یو ول ڈو واٹ یو آر سپوز ٹو ڈو. اینڈ الٹیمیٹلی کیا ہوگا جب آپ کے اندر یہ کیپیبلٹی محسوس ہوتی ہو تو پھر آپ کوئی بھی چیلنج پکڑیں گے. ایک آرگنائزیشن, لیٹس سے اگر میں کوئی بڑی بات کروں, آپ نے بعض کا دیکھا ہو, ایک بندہ ایک آرگنائزیشن بناتا ہے, اس کو سکسیسفلی آرگنائز کرتا ہے, اور وہ آرگنائزیشن چل نکلتی ہے, پھر دوسری, پھر تیسری, پھر چوتھی, پھر پانچویں. تو یہ کیا چیز ہے؟ کیا چیز بندے کو یہ اس قابل کرتی ہے کہ آپ ایک کے بعد دوسری, تیسری, چوتھی, پانچویں آرگنائزیشن سکسیسفلی چلاتے ہیں؟ لیٹ می ٹیل یو, اس کے پیچھے ایک بہت بڑی فورس ہے جس کا ہم آج ذکر کر رہے ہیں, دیٹ از سیلف کانفیڈنس, اپنے آپ پہ اعتماد. اور جو اپنے آپ پہ اعتماد کرتا ہے وہ بہت سارے ریسورسز اکٹھے کر لیتا ہے, وہ بہت ساری چیزیں اکٹھی کر لیتا ہے. میں نے سٹارٹ میں ذکر کیا تھا کہ سیلف کانفیڈنس کا لیڈرشپ کے ساتھ تعلق ہے, لیڈنگ کے ساتھ تعلق ہے. سیلف کانفیڈنس اگر آپ کے اندر ہوگا تو یو ول بی ایبل ٹو لیڈ پیپل. اینڈ آئی ڈڈ ٹاک اباؤٹ کہ لیڈنگ کسی لیول پہ بھی ہو سکتی ہے, ایٹ اے ویری لو لیول, جہاں پہ 2-4 لوگوں کو کے ساتھ آپ مل کے کام کر رہے ہیں, اینڈ یو آر ٹرائنگ ٹو لیڈ دیٹ ایکٹیویٹی ایز اے پارٹیسپینٹ, یا کسی آرگنائزیشن میں بڑے لیول پہ لیڈ کر رہے ہیں. تو یہ لیڈنگ کے ساتھ اس کا تعلق اس طرح سے ہے, اور ہیومن ریلیشنز کورس کے ساتھ خاص طور پہ اس کا تعلق بنتا ہے کہ ہیومن ریلیشنز میں آپ جب آپ کے اندر اعتماد, کانفیڈنس ہوتا ہے تو لوگوں کے ساتھ ریلیٹ کرنے میں, لوگوں کے ساتھ کام کرنے میں جو آپ کی ایبلٹی ہے اس کا عمل دخل آتا ہے.
لیڈ کرنے کے لیے لوگوں کو جاننا، لوگوں کے بارے میں پہچاننا، لوگوں کی پرسیپشنز کے بارے میں رائٹلی ٹرولی اسیس کرنا، یہ اگر آپ کے پاس ایبلٹی ہے تو پھر آپ کو لیڈ کرنا آسان ہوگا. لیڈ کرنے کے لیے ایز اے سیڈ اعتماد کی ضرورت ہے، کانفیڈنس کی ضرورت ہے. وہ کانفیڈنس کیسے آپ کو مدد کرتا ہے ٹو ریلیٹ ود ادر پیپل؟ وہ ان کی جو ضروریات ہیں، ان کی جو کنڈیشنالٹیز ہیں ان اے گیون سچویشن، اگر آپ ان کو اچھی طرح جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، تو پھر آپ شاید سچویشنلی صحیح بات کہتے ہیں، صحیح کام کرتے ہیں، صحیح اسائنمنٹ دیتے ہیں، اینڈ الٹیمیٹلی یو گیٹ تھنگس گوئنگ، یو گیٹ دی اسائنمنٹس ڈن. تو لیڈ کرنے کے لیے یہ اگلا لیکچر بھی بیسکلی جو پلان ہو رہا ہے 17th لیکچر، وہ 17th لیکچر از آن لیڈرشپ، از آن لیڈنگ دی ایکٹیویٹیز. اور یہ سیکوینس بھی اس کے ساتھ اسی لیے کیا گیا کہ لیڈرشپ کا اعتماد کے ساتھ، کانفیڈنس کے، پرسنل کانفیڈنس کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے. آج کا لیکچر جو میری نظر میں واز ایمڈ ٹو انہینس سیلف کانفیڈنس، ٹو میک یو لرن اباؤٹ دی اسٹریٹجیز اور ٹیکنیکس تھرو وچ you could boost your self-confidence, you could boost your abilities and capabilities to do things in life and in workplace. اس کے بارے میں تھا. اگر آپ سٹیپ بائی سٹیپ ان چیزوں کو کرنے کی کوشش کریں، ان سٹیپس کو اپنے لیے، اپنی سچویشن میں امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں، تو آپ کا اعتماد اپنے اوپر بڑھے گا. مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ اگر میں سم اپ کروں اس ساری آج کے لیکچر کی گفتگو کو، تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ یہ آج کل کے خاص طور پہ سائنٹیفک دور میں، جس میں بہت ساری آپ کی ایکٹیویٹیز، آپ کا جو ٹیکنیکل انوائرمنٹ ہے، جس میں کمپیوٹرز ہیں، جس میں مشینری ہے، موبائل فون ہے، بہت سارے اور ٹیکنالوجیز ہیں جو آپ کے بیہیویئر کو کنٹرول کر رہی ہیں، تو یہ مجھے ٹیکنیکس یا سٹیپس جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے، یہ زیادہ ویلڈ لگتے ہیں. اگر اس بات کو میں کسی دوسرے طریقے سے کہوں تو وہ یہ کہ if you are in a relatively primitive society, let's say you are in a ریموٹ رورل ایریا، وہاں پہ آپ رہ رہے ہیں، تو شاید یہ ٹیکنیک اتنی ویلڈ، اتنی زیادہ یوزفل نہیں ہوں گی جتنی آج کے ٹیکنالوجیکلی ایڈوانسڈ انوائرمنٹ جو شہروں میں ہے وہاں پہ ہے. آلدو یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ اب تو دیہاتوں میں بھی انٹرنیٹ، کمپیوٹر، موبائل فون، اس طرح کی سہولتیں موجود ہیں، تو شاید کسی حد تک یہ ٹیکنیکس یا میتھڈس وہاں پہ بھی ویلڈ ہیں، بٹ ناٹ ایز مچ ایز دے آر ان ویری مچ کنٹرولڈ انوائرمنٹ آف سٹیز، ان آرگنائزیشنس جہاں پہ کیمرے لگے ہوئے ہیں آپ کے بیہیویئر کو نوٹ کرنے کے لیے، اور دوسری ٹیکنیکس ہیں، جیسے فیکٹری میں جاتے ہیں، یو سوائپ اے کارڈ اینڈ گیٹ ان اینڈ یور نیم اینڈ ٹائم از رجسٹرڈ. تو یہ اتنا سارا کنٹرولڈ بیہیویئر ہے کہ اس میں یہ ساری کی ساری ٹیکنیکس میرے خیال میں بہت یوزفل ہو سکتی ہیں اگر آپ یہ سارے انوائرمنٹ کو جانتے ہوئے اپنے آپ کی کیپیبلٹیز کو انہینس کر سکیں ان کے ذریعے، جو کہ میری نظر میں نے جیسے پہلے کہا کی جا سکتی ہیں. کیونکہ جو آج کا انوائرمنٹ ہے، یہ کتاب بھی جس سے میں نے بہت ساری چیزیں لی ہیں، اٹ واز ریٹن 2005. تو آج کے انوائرمنٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ لیکچرز ڈیزائن ہوتے ہیں، کیونکہ جو آج کنڈیشنز ہیں ہو سکتا ہے 10 سال بعد نہ ہوں.
10 سال بعد شاید جو کانٹینٹس ہیں یہی کورس 10 سال بعد پڑھایا جائے تو شاید اس کے کانٹینٹس بدل جائیں گے. تو میرے پوائنٹ آف ویو سے اگر یہ اسٹریٹجیز اختیار کرتے ہوئے آپ اپنے آپ کا سیلف کانفیڈنس بڑھا سکیں تو دیٹ ول بی اے گریٹ تھنگ اینڈ یو ول سکسیڈ ان یور لائف. ود دیز ورڈس آئی سے خدا حافظ. السلام علیکم.